बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद अस्वाक अल्लाह की जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर, जिनकी मोहब्बत हमारा ईमान है। सामने मोहतरम, आज आपके सामने नहायत रंजीदा दिल के साथ एक वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। और आज का वीडियो अज़मत सरकार इमरान अलैहिस्सलाम पर है, जिन्हें तारीख़ में लोग सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। लाहौर के एक मौलवी और मुफ्ती मुख्तार हैदरी, जिसका लक़ब तो हैदरी है मगर हैदरी होना आसान नहीं। ये कौन सा हैदरी है जो हैदर को मानकर उसके वालिद पाक के ईमान में शक करता है? पहले इसकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे हम गुलाम हूंगा। ने बताया, और सहाबा अहले बैत से लेकर आज तक पूरी उम्मत समझाती आ रही है, और पूरी उम्मत ने जिस नजरिया को इख्तियार कर रखा है, और वो नजरिया ये है कि अबू तालिब को ईमान और इस्लाम नसीब नहीं हुआ, हालत कुफ्र में उनकी मौत हुई और आखिरत उनकी असहाबे नार से है। और ये मौक़िफ़ और नजरिया ये खुद मौला अली ने बयान किया। सुनन अबी दाऊद और सुनन नसाई दोनों के अंदर अल्फाज है, नामक शेख अद्दाल, बेशक हुजूर आपका गुमराह चाचा मर गया। मुस्नद अहमद के अल्फाज है, इन्नहु माता मुशरिका, हुजूर वह मुशरिक मरा है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अल्फाज, और इसके अलावा दर्जनों कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्फाज ये हैं, नामक शेख अल काफिर। मोहतरम, आपने इस मौलवी साहब की गुफ्तगू को सुना, जो अपने आप को मुफ्ती कहलाने का दावेदार है, और बड़ी गरज चमक के साथ ये अपने आप को आशिक़ रसूल भी कहता है। कमाल है ऐसे इश्क का पैमाना कि जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को काफिर कहे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाले शफीक चचा को काफिर कहे, जो हजरत इकबाल का शेर तो अपनी तकरीरों में पढ़े मगर उस पर अमल ना करे कि मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और जहां ये नात भी सुने कि जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, पैगंबर के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे इसकी बातों का जवाब ज़रूर देना है। एक गैर मुस्तनद और ज़ईफ़ रिवायत के ज़रिए से इसने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह काफिर कहा, खाक बदहन, और ऐसा अंदाज था जैसे कि ताने का अंदाज होता है। पता नहीं इस इंसान के अंदर कितना बुग़्ज़े अबू तालिब अलैहिस्सलाम छुपा हुआ है। असहाब रसूल, पैगंबर के असहाब हमारी आंखों के सितारे हैं, हमारे लिए हिदायत के मीनारे हैं। आप सहाबा कराम की मोहब्बत में अबू तालिब को काफिर नहीं कह रहे, बल्कि तुम अली अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कह रहे हो। क्या मयार है तुम्हारे नजदीक कुफ्र और ईमान का? रही किताबों की बात तो जनाब हमें ना छेड़िए, फिर किताबों में इतना कुछ लिखा हुआ है कि जनाब को बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा आप बिलबिलाएंगे। इतना कुछ लिखा पड़ा है किताबों में, लिहाजा किताब लिखने वाले इंसान है, तारीख है। मेरे चंद सवालात हैं मुफ्ती साहब आपसे। कुरान मजीद मेरे रबी की अजमत के लिए इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कसम है तारे की जब वो टूटा, मेरा साहिब मेरा हबीब न कभी भूला न कभी निस्यान हुआ, और उस वक्त तक अपने लबों को हरकत नहीं देता जब तक मेरी वही ना आ जाए।
تمام عالم اسلام کا سورہ والنجم کی ان پہلی 4 آیتوں پر ایمان ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتا، تو کیا وہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں کھیلتے رہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر ابو طالب کے دسترخوان سے کھانا کھاتے رہے؟ کیا وہ میرے آقا نامدار اللہ کے حکم کے بغیر اپنے چچا سے محبت کرتے رہے؟ کیا تاریخ میں آپ نے نہیں پڑھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کے بستر پر سلایا تاکہ میرے بچے شہید ہو جائیں، رسالت کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ کیا میزان ہے صاحب آپ کے نزدیک کفر اور اسلام کا؟ میرا پہلا سوال، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی دکھاؤ جس نے ایک لمحے کے لیے کسی کفر کے دسترخوان سے کھانا کھایا ہو، قرآن سے ثابت کرو۔ میرا دوسرا سوال، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بتا دو مفتی مختار جہاں میرے رسول نے اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ من ذالک نہ مانتے ہو، اپنی مرضی کی ہو۔ میرا تیسرا سوال، آپ کے پاس گھسی پسی ایک ہی مثال رہے گی اور وہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پلنا۔ تو جناب علی آنکھیں کھول کے قرآن پڑھا کریں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے روز نیک مردوں کو نیک بیویاں، بدکار مردوں کے لیے بدکار بیویاں۔ تو پھر اس آیت کے مطابق فرعون جیسے بدکار کے گھر میں بی بی آسیہ جیسی مومنہ کیوں ہے؟ 2 جواب، تو ایک ہی جواب ہے اس کا، اس لیے اللہ نے جناب آسیہ کو فرعون جیسے ملعون کے گھر رکھا، جبکہ قرآن نے بی بی آسیہ کو مومنہ کہا۔ اور ثابت کرو کسی تاریخ سے کہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو۔ اس لیے فرعون جیسے ملعون کے گھر میں بی بی آسیہ رہی تاکہ موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کا ایک لقمہ بھی فرعون کے ہاتھ سے نہ کھائے۔ تو جس اللہ کو موسیٰ کی غیرت اور عزت بچانے کی اتنی پڑی ہے، وہ فخر موسیٰ کے لیے تمامی حجت نہیں کر سکتا؟ دکھاؤ۔ میرا چوتھا سوال، کسی تاریخ میں آپ تو کہتے ہیں نا وفات کے وقت، تو کیا اتنی زندگی میرے رسول نے کم و بیش 42 برس تک، ان 42 برس میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی اپنی کتاب میں حوالہ دکھا دو کہ کہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہو کہ چچا کلمہ پڑھ لو، میں نبی ہوں، میں کفر کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھا سکتا؟ دکھاؤ مجھے۔ کیا میرے نبی کے لیے قرآن کی یہ آیت موجود نہیں ہے؟ وما محمد الا رسول، یہ صرف محمد نہیں، رسول ہی رسول ہے، اعلان کرے تب بھی رسول ہے، اعلان نہ کرے تب بھی رسول ہے۔ تخلیق آدم سے پہلے بھی میرا نبی تھا۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو طالب علیہ السلام نے ایک بچے کو پالا، بلکہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر اور اس کی آغوش میں رسول اللہ پلے۔ آج مسلمان عالم سے میں ہاتھ چھوڑ کر پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید چاہے وہ شیعہ بھائی ہو، سنی بھائی ہو، اہل دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، کوئی مسلمان بھائی ہو، اس کو قرآن دو تو وہ کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ یا ناپاک جگہ پہ؟ یقیناً ہر مسلمان قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا۔ اللہ نے میرے رسول جیسا قرآن ابو طالب کی آغوش میں رکھتے نہ سوچا یہ آغوش شرک سے پاک ہے کہ نہیں؟ میرا 5واں سوال، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی ایک آیت سے ثابت کرو کہ اللہ نے کسی نبی کو کسی کافر کے صلب میں رکھا ہو۔ تو آپ نے اسی خاندان کے ساتھ، درود والے خاندان کے ساتھ لوگوں نے اتنا بغض رکھا کہ پوری تاریخ میں 3 ایسے باپ ہیں جن کو انہوں نے کافر کہا، ایک جناب ابراہیم کے باپ کو، ایک جناب رسول خدا کے پاکیزہ باپ جناب عبداللہ کو، اور ایک علی کے پاکیزہ باپ جناب ابو طالب علیہ السلام کو۔ وہاں میرے پیارے بھائیوں اور آپ جیسے لوگوں، میں سب سنیوں سے بات نہیں کر رہا، میں سلام کرتا ہوں ان سنیوں کو جو عظمت ابو طالب کے قائل ہیں، میں سلام کرتا ہوں ان پیران کو جو عظمت ابو طالب کے قصیدے پڑھتے ہیں، میں ایسے دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ بزرگان کا نام لے کر اپنی بات کو تقویت نہ پہنچائیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ آپ رسول کے باپ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہیں تو کافر ہم ہیں،
آپ سرکار علیہ السلام شہنشاہ ولایت کے باپ کو کافر کہیں تو مقابلتاً کافر ہم ہیں. آپ جناب ابراہیم کے باپ کو کافر کہیں تو کافر ہم ہیں. کیا پڑھتے ہیں نمازوں میں درود پاک میں؟ کیا نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ درود و سلام بھیج رسول اللہ پر اور اس کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجا ہے. آل ابراہیم پہ تو درود بھیجے آپ کی نماز نہ ہو اور فارغ ہوتے ہی کہہ دیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر صاحبان درود کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر کون صاحب کلمہ ہے؟ پھر معیار اسلام کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. خاک بدہن میں مر جاؤں کبھی یہ دلیل نہ دوں، لیکن دکھ کے ساتھ نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں جس ملک میں یزید کو رضی اللہ کہا جائے وہاں ایسے مولویوں کی رگے شریعت نہیں پھڑکتی، اور ابو طالب علیہ السلام کو ایسے ایسے ہاتھ کر کر کے کہا جائے کہ وہ کافر تھا. کس اسلام کی بات کریں؟ کیا معیار اسلام ہے آپ کا؟ یہ قرآن سے پڑھیں آپ نے معیار اسلام کہ اجداد رسول کو کافر کہا جائے، رسول اللہ کے محسنوں کو کافر کہا جائے. اور آخری سوال، اللہ اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو گھر دیا، آپ کو ظاہری صاحب ثروت نہ پایا ہم نے آپ کو مال عطا کیا. مال بی بی ختیجہ کا تھا، گھر سرکار ابو طالب علیہ السلام کا تھا. کبھی سوچا ہے کہ وہ کیسا کافر ہے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے؟ اور پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اپنے گھر میں کی تھی، اس لیے اللہ نے اس کے پاکیزہ بیٹے جناب علیہ السلام کو اپنا گھر عطا کیا. اور آخری سوال، میں تاریخ اسلام کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مولوی مختار حیدری تو کیا قیامت تک کوئی مولوی میرے اس چیلنج کا جواب دے دے غلامی لکھ کے دے دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ شریعت ابراہیم پہ نکاح پڑھا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام نے. تو کیا اس خطبے میں سورہ حمد نہیں تلاوت کیا قرآن نازل ہونے سے پہلے؟ کیا اس خطبے میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی؟ کیا اس خطبے میں اللہ کی حمد نہیں کی گئی؟ تو پھر میرے رسول کا نکاح ایک کافر سے پڑھوانا یہ کیا حکمت خداوندی ہے؟ لہٰذا اس ملک پاکستان کے امن کے لیے، عالم اسلام کی عظمت کے لیے ہم نے ہمیشہ، بالخصوص میں نے ہمیشہ شیعہ سنی اتحاد کی بات کی اور آج بھی اس پر قائم ہوں. ہم مر سکتے ہیں، شیعہ سنی اتحاد نہیں توڑ سکتے، لیکن آپ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا ہمیں سلیقہ آتا ہے. میں نے جتنے سوال کیے ہیں اس کا مجھے جواب چاہیے بروئے قرآن. روایت کے سہارے آپ کسی ہستی کو کافر نہ بنائیں، ہمت ہے تو اس کی رعایت لائیں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو ہمارا سلام. آج اگر نعوذ باللہ خاک بدہن کہہ دو فلاں ولی کا باپ کافر تھا تو جلوس نکل آئیں گے. آپ شہنشاہ ولایت کے والد محترم کو کافر کہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. نبی کے غلاموں پر آپ کو اتنا جوش آتا ہے، نبی کے اجداد پر اتنا ہوش کیوں نہیں آتا؟ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنہ گر لوگوں سے محفوظ رکھے جو عالم اسلام میں رخ نہ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شیعہ سنی مسلمانوں میں اتحاد دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و اہل بیت محمد کی محبت نصیب فرمائے. وسلام تو فیال.